अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है मक़तल मुतहर मसाइब आले रसूल। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह मुर्तज़ा मुतहरी। किताब का तर्जुमा किया है मुनीरुल हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी 10वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 668 से। 39वीं मजलिस तासुआए हुसैनी। अरबाब अज़ा, 9 मुहर्रम का दिन अहले बैत के लिए बड़ा गमनाक दिन था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 9 मुहर्रम को हमारे जद्द बुज़ुर्गवार हुसैन अलैहिस्सलाम हर तरफ से गिर गए थे। यही वो दिन था जब उम्र साद की मदद को करबला में लश्कर पर लश्कर चला आता था, लेकिन अहले बैत रसूल की मदद के लिए अहले बैत रसूल की मदद करने वाला कोई नहीं था। 9 मुहर्रम ही की असर थी जब लईन अज़ल व अबद शिमर बिन ज़िल जोशन करबला पहुँचा। उसने उमर साद को इब्न ज़ियाद का खुला ख़त दिया। इसे तवक्को थी कि इब्न साद यही कहेगा कि वो हुसैन से जंग नहीं करेगा, और वो इब्न ज़ियाद के फ़रमान के मुताबिक इब्न साद को कत्ल करके इब्न ज़ियाद के फ़रमान के मुताबिक इब्न साद को कत्ल करके ख़ुद लश्कर का सरदार बन जाएगा। लेकिन इसकी आरज़ू के बरख़िलाफ़ इब्न साद ने ख़त पर नज़र डाली और कहा, मेरा अंदाज़ा है कि मेरे ख़त का इब्न ज़ियाद पर असर हुआ था, लेकिन तेरी मौजूदगी ने रुकावट पैदा कर दी थी। शिम्र ने कहा, अब क्या इरादा है, जंग करोगे या नहीं? उमर साद ने कहा, खुदा की कसम, मैं इस तरह जंग करूँगा कि सर और हाथ काट काट कर आसमान की तरफ उड़ेंगे। शिम्र ने पूछा, मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? उमर साद जानता था कि शिम्र को भी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नज़दीक अहम मकाम हासिल है, क्योंकि दोनों ही एक कुमाश के थे। जो ज़्यादा संगदिल होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उमर साद ने कहा, तू प्यादा दस्ते की कमान संभाल ले। फरमान बहुत सख्त था। लिखा था कि मेरा ख़त मिलते ही हुसैन पर सख्ती शुरू कर दो। हुसैन 2 बातों में से कोई एक बात कबूल कर सकते हैं, या बैत या जंग। तीसरी कोई बात काबिल कबूल नहीं। असर तासुआ क्या गुज़री। लिखा है कि 9 मुहर्रम का आफ़ताब गुरूब होने वाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक खैमे के बाहर अपने ज़ानुओं पर हाथ और सर रखे बैठे हुए थे कि ऊँघ गए। इसी वक्त उमर साद ने इस हुक्मनामे को पढ़ा और यकदम फ़ैसला कुन लहजे में आवाज़ से बुलंद कहा, ये जुमला एक ग़ज़वे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था। ज़रा उसकी फ़रेबकारी का अंदाज़ा लगाएं कि वो मलऊन कह रहा है कि ए लश्कर खुदा, सवार हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। लिखा है कि 30,000 के लश्कर नाबकार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमों को चारों तरफ से घेर रखा था। तूफ़ान की आमद से जिस तरह ठाटे मारते समंदर में जोश पैदा हो जाता है, उसी तरह लश्कर उमर साद में गुल मच गया। यकायक पूरा मैदान घोड़ों की टापों, लोगों के नारों और हथियारों की झनकार से गूंज उठा। शब आशूर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की हालत। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक खैमे में इमाम सज्जाद की तीमारदारी में मसरूफ़ थी। जो ही आपने मैदान में गुल सुना, दौड़ी हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आई और इमाम का शाना हिलाकर बोली कि भैया, क्या आप ये गुल सुन रहे हैं? ज़रा देखें तो सही क्या माजरा है। इमाम हुसैन ने ज़ानू से सर उठाया और लश्कर पर तवज्जे दिए बग़ैर फरमाया, बहन, ज़रा आँख लग गई थी। अभी मैंने ख्वाब में नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। कह रहे थे कि हुसैन, तुम बहुत जल्द हमारे पास आ रहे हो। खुदा ही बेहतर जानता है कि ये सुनकर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल पर क्या गुज़री होगी। जी हाँ, आज आशूरे की शब है।
یہ ایسی شب ہے جس میں اگر ہم شہدائے کربلا کے احوال کا بغور جائزہ لیں تو ایک طرف ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر ہماری روح میں ہیجان برپا ہو جاتا ہے اور ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگے گا، تو دوسری طرف ہم قلزم غم میں ڈوب جائیں گے۔ اس بات کی کئی دلائل موجود ہیں کہ شب عاشور جناب زینب سلام اللہ علیہا پر جس قدر سخت گزری، اتنی سخت کوئی اور راحت آپ پر نہیں گزری، اس لیے کہ عاشور کے دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روحانی اور معنوی شخصیت اتنی انتہائی مضبوط ہو چکی تھی اور واقعات کے رونما ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مزید مضبوط ہوتی چلی گئی۔ شب عاشور دو ایسے دلسوز سانحے پیش آئے کہ جنہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حالت غیر کر دی تھی، یعنی آپ بہت زیادہ بے چین اور بے قرار ہو گئی تھی۔ ایک سانحہ 9 محرم کی عصر کو پیش آیا تھا اور دوسرا عاشور کی شب رونما ہوا تھا۔ شب عاشور کے لیے امام حسین علیہ السلام کا مفصل پروگرام تھا اور اسی پروگرام میں ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ نے کل کے لیے اپنے اصحاب کو اسلحہ تیار کر کے فراہم کرنا تھا۔ جون جو حضرت ابو ذر غفاری کا آزاد کردہ غلام تھا، ایک ماہر اسلحہ ساز تھا۔ وہ ہتھیاروں کے لیے مخصوص خیمے میں اسلحہ درست کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جون کا کام دیکھنے اس خیمے میں آئے ہوئے تھے۔ اس خیمے کے ساتھ والے خیمے میں امام سجاد بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کی تیمارداری میں مصروف تھیں۔ یہ دونوں خیمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے خیمے ایک دوسرے سے اس قدر قریب کر دیے گئے تھے کہ ایک خیمے کی تنابیں دوسرے خیمے میں داخل ہو گئی تھیں۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی وجہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس واقعے کے راوی خود سید السجاد علیہ السلام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مشغول تھیں کہ میرے والد اسلحہ کے خیمے میں تشریف لائے تاکہ دیکھیں کہ جون کیا کر رہا ہے۔ اچانک میں نے بابا کو ایک شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ ان اشعار میں امام حسین کا اشارہ دنیا کی بے وفائی اور بے مہری پہ تھا، بے مہری کی طرف تھا۔ کبھی مہربان دوست کی طرح یہ دنیا مسکراتی ہے، آدمی اس کی ہمدردانہ صورت پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے کہ زمانہ ہمیشہ موافق ہی رہے گا، مگر دنیا یک آنکھیں پھیر کر بے معرفتی دکھانے لگتی ہے۔ زندگی جو کبھی شہد کی طرح شیریں تھی تلخ ہو جاتی ہے۔ وہ دوست جن پر تکیہ ہوتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ بہت سے دوست تو خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ عزت، طاقت اور صحت سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ کون ہے جس نے زندگی میں بازی نہیں ہاری اور کسے بعد حوادث کے تھپیڑے سہنے نہیں پڑے۔ ان اشعار کے پردے میں امام فرما رہے تھے کہ کل کیسے کیسے کڑیل جوان شہید ہو جائیں گے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد بزرگوار کا مقصد سمجھ گیا۔ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ پھوپھی زینب علیہ السلام نے بھی یہ اشعار سنے، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک معنی خیز خاموشی قائم تھی۔ میرا گلا رند گیا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموش رہا۔ پھوپھی زینب کا دل بھی بھر آیا تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں روئیں کہ میں بیمار تھا۔ ہم دونوں آنسوؤں کو ضبط کیے ہوئے تھے، لیکن آخرکار پھوپھی زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ چونکہ وہ عورت تھیں اور عورتیں طبعاً رقیق القلب ہوتی ہیں، وہ کہنے لگیں، اے کاش مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اسی حالت میں امام حسین کے پاس چلی گئیں اور کہنے لگیں، ہائے میرے بھیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تم ہی جاننے والوں کی یادگار تھے اور تم ہی سے ہمیں آسرا تھا۔ امام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے بہن صبر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ضبط کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھڑا دے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس بات پر افسوس کر رہی ہو؟ مرنا تو برحق ہے۔ نانا رسول خدا مجھ سے افضل تھے، بابا علی، ماں فاطمہ اور بھائی حسن سب مجھ سے بہتر تھے، مگر یہ سب چلے گئے۔ میں بھی جا رہا ہوں، مگر بہن
तुम ध्यान रखो, मेरे बाद इस काफ़िले की सरपरस्ती तुमने करनी है, इस काफ़िले के साथ तुम होगी, मेरे बच्चों की देखभाल तुमने ही करनी है। जनाब ज़ैनब भराई हुई आवाज़ में फ़रमाने लगी, भैया ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इन बुज़ुर्गों में से जब भी कोई दुनिया से गया तो मेरे पास उनमें से कोई ना कोई मौजूद था। भाई हसन के बाद मेरा दिल आपको देखकर खुश होता था, और आप भी ज़ैनब को छोड़कर चले गए तो इस दुनिया में ज़ैनब की खुशी का क्या सामान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से तलब मोहलत का राज। तासुआ की असर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जुमला जो ख्वाब से मुताल्लिक़ था, बीबी ज़ैनब को बताने के बाद अब्बास अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा, भाई अब्बास, फ़ौरन चंद आदमियों को लेकर जाओ और इनसे पूछो कि क्या कोई नई ख़बर आई है। अगर वो हमसे लड़ना चाहते हैं तो इन्हें बताओ कि गुरूब आफ्ताब का वक्त जंगी कानून के मुताबिक लड़ाई का वक्त नहीं। आम तौर पर अहले अरब सुबह से गुरूब आफ्ताब तक लड़ते हैं और आफ्ताब गुरूब होते ही अपने अपने कैंप में वापस चले जाते हैं। यकीनन कोई नई बात हुई है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास चंद सन रसीदा असहाब को, जिनमें ज़ुहैर इब्न क़ैन और हबीब इब्न मज़ाहिर शामिल थे, अपने साथ लेकर दुश्मन के लश्कर के सामने गए और फरमाया, मैं अपने भाई की तरफ से पूछने आया हूँ कि अचानक हमले की क्या वजह है। उम्र साद ने कहा, अमीर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद का हुक्म आया है कि आपके भाई गैर मशरूत इताअत कबूल करें, वरना हम जंग करेंगे। हज़रत अब्बास ने फरमाया कि जल्दी ना करो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी अबू अब्दुल्ला की खिदमत में पहुंचकर इत्तला देता हूं और उनसे जवाब लेकर आता हूं। जनाब अब्बास वापस आए और वाक़या इमाम के गोश गुज़ार किया तो इमाम ने फरमाया, हम अतात हरगिज़ नहीं करेंगे बल्कि जंग करेंगे। मैं अपने खून के आखिरी क़तरे तक उनसे लड़ूंगा। तुम वापस जाओ और अगर हो सके तो इनसे कल सुबह तक की मोहलत मांग लो, फिर इस ख़्याल से कि कहीं वो ये गुमान ना करेंगे कि हुसैन एक रात और ज़िंदा रहना चाहते हैं। आपने फरमाया, खुदा बेहतर जानता है कि मैं ये मोहलत इसलिए चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात खुदा से राज व न्याज़ करूँ, मुनाजात और इबादत में मशगूल रहूँ और कुरान की तिलावत करूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर उनको इमाम का पैगाम पहुँचाया। वो लोग इस बात को मंजूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। इनमें से एक ने कहा, तुम बड़े बेहया लोग हो, क्योंकि अगर हम कुफ़ार से लड़ते और वो कहते तो हम इन्हें भी इतनी मोहलत दे देते, फिर क्या बात है कि हम आले रसूल को इतनी सी मोहलत भी ना दें। उमर साद ने अपने लश्कर में उमर साद ने जब देखा कि लश्कर में इख्तिलाफ हो रहा है तो उसने मजबूरन इजाज़त दी। उसने लोगों से कह दिया कि ठीक है, कल सुबह होते ही जंग शुरू कर दी जाएगी। ये रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गैर मामूली तौर पर रोशन और नूरानी रात थी। ये रात आपने वालिहाना जोश व इबादत में बसर की। जिन लोगों ने इस रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महराज की रात से ताबीर किया है, उनकी ताबीर बिल्कुल सही है। उस रात आपने अपने असहाब और अहले बैत के लिए नहायत फसीह व बलीग खुतबा दिया। यही वो रात थी जिसमें सब आपसे रुखसत हुए और आप सब को रुखसत फरमाते रहे। इमाम ने फरमाया, ए मेरे असहाब और ए मेरे अहले बैत, मैं अपने असहाब से बेहतर और अपने अहले बैत से बेहतर किसी के अहले बैत से वाकिफ़ नहीं। मैं तुम सब का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन तुम सबको यह हकीकत जान लेनी चाहिए कि ये लोग सिर्फ़ मेरे खून के प्यासे हैं। ये मेरे सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं रखते। तुमने जो मेरी बैत की है वो मैंने तुमसे उठा ली है। अब तुम सब आज़ाद हो, जो जाना चाहे चला जाए। आपने असहाब से फरमाया कि तुम में से जिस से हो सके मेरे अहले बैत में से एक एक का हाथ पकड़ ले और उसे भी अपने साथ ले जाए। मगर असहाब हुसैन में से कोई नहीं गया। दस्ते गैब ने नामर्दों को हरीम इमाम से पहले ही निकाल बाहर किया था। लिखा है कि सब ने एक आवाज़ होकर कहा, ये कैसे हो सकता है कि हम आपको तन्हा छोड़कर चले जाएं।
خدا وہ دن نہ لائے کہ آپ قتل ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس ان سب میں پیش تھے۔ مسلم بن اوسجہ اٹھے اور کہا کہ اگر ہم آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا نیزہ آپ کے دشمنوں کے کلیجے میں اتار دوں گا اور جب تک ہو سکے گا ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاؤں گا، اور جب میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں رہے گا تو ان پر پتھر برساؤں گا۔ خدا کی قسم اگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تاکہ خدا دیکھ لے کہ ہم نے ان کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے فرزند کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ بخدا اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر آگ میں جلا کر میری راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے گی، 70 دفعہ بھی اسی طرح مارا اور جلایا جائے، تب بھی میں آپ کی نصرت سے ہاتھ نہیں کھینچوں گا اور آپ پر اپنی جان قربان کرتا رہوں گا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ صرف ایک دفعہ قتل ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جاؤں گا۔ مسلم کے بعد زہیر ابن قین اٹھے اور کہنے لگے بخدا میں چاہتا ہوں کہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں، 70 دفعہ ایسا ہی ہو تاکہ آپ اور آپ کے اہل بیت زندہ سلامت رہیں۔ دوسروں نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ امام نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اپنے خیمے میں لوٹ گئے۔ قوسین والے جملے ڈاکٹر ابراہیم آیتی کی کتاب تاریخ عاشوراء جو جامع تعلیمات اسلامی سے لیے گئے ہیں۔ معرفت حضرت قاسم۔ آج کی رات ہم محمد اور آل محمد سے متوسل ہونے کے لیے یتیم حسن جناب قاسم کے مصائب بیان کریں گے، جو عموماً شب عاشور بیان کیے جاتے ہیں۔ جب سب اپنی اپنی وفاداری کا اعلان کر چکے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا رخ بدلا اور حقائق سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے۔ ہم میں سے جو اس خیمے میں موجود ہے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سب نے مل کر کہا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں شہادت کی سعادت بخشی ہے۔ ایک دوست نے برمحل یاد دہانی کرائی کہ آیت اللہ عظمیٰ آقائے حکیم اور آیت اللہ علامہ مجاہد صاحب الغدیر علامہ امینی جو آج کل بیمار ہیں اور بیرون الملک زیر علاج ہیں، ان کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی جائے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مایہ ناز رہبروں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ بار الہ تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کے حق کا، اور تجھے واسطہ ہے حضرت قاسم کی پاک روح کا۔ ان بزرگوں کو اور دیگر تمام بیماروں کو جن کے نام ہمارے دلوں میں ہیں جلد سے جلد شفا عطا ہو۔ یہ مصنف نے اس وقت جب کتاب تحریر کی ہوگی تو یقیناً یہ اصحاب، یہ جتنے بھی صاحب غدیر علامہ امینی اور آیت اللہ آقائے حکیم زندہ موجود ہوں گے، ان کے لیے دعا کرائی تھی۔ ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے مریضوں کے نام لے کے اس وقت شفا کے لیے پروردگار سے دعا طلب کریں گے، انشاءاللہ شفا طلب کریں گے۔ اسی خیمے میں ایک 13 سالہ بچہ بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ خبر سنائی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے تو اس بچے نے اپنے دل میں سوچا کہ اس قول سے شاید مراد سن رسیدہ افراد ہوں اور ہم جیسے کم سن بچے اس سے مراد نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ 13 سال کے بچے کو ایسا سوچنے کا حق حاصل ہے۔ بچے نے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور عرض کی، چچا جان، کیا میں بھی کل قتل ہونے والوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے رقت آمیز نگاہ سے بچے کو دیکھ کر فرمایا، بیٹا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ بچے نے عرض کی، چچا جان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ بچے نے فوراً عرض کی، چچا جان ایسی موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ یعنی بچے نے وضاحت کی کہ چچا
میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ امام نے فرمایا، ہاں بیٹا، تم بھی کل شہید کر دیے جاؤ گے، لیکن ایک بہت بڑی مصیبت سے گزرنے کے بعد۔ اس موقع پر امام نے اس مصیبت کی وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ کیا مصیبت ہے، لیکن عاشور کے دن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام نے جس مصیبت کا ذکر کیا تھا وہ کیا تھی۔ چچا جان، میری خبر لیجئے۔ جب جناب قاسم میدان کی طرف روانہ ہوئے تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کے جسم پر کوئی زرہ یا سپر نہیں تھی، پھر بھی شیر خدا کا پوتا داد شجاعت لیتا رہا۔ اچانک جناب قاسم کے سر پر تلوار لگی، جس سے اب گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور زمین پر گر پڑے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام خیمے کے پاس اس انداز میں کھڑے تھے کہ گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ انتظار فرما رہے ہیں کہ اچانک آواز فضا میں بلند ہوئی، چچا جان، میری خبر لیجئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اسی تیزی سے امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کی طرف لپکے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس تیزی سے امام جناب قاسم کے سرانے پہنچے۔ لکھا ہے کہ جناب قاسم کے زمین پر گرنے کے بعد دشمن کے تقریباً 200 سپاہیوں نے چھوٹے سے بچے کو گھیر لیا۔ ان میں سے ایک شخص جناب قاسم کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ اچانک پتہ چلا کہ حسین نے حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ لومڑیوں کے اس گلے کی طرح جو شیر کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے، میدان سے بھاگنے لگے، اور وہ ملعون جو حضرت قاسم کا سر کاٹنے کے لیے گھوڑے سے اترا تھا، اپنے ہی ساتھیوں کے گھوڑے تلے روند گیا اور واصل جہنم ہوا۔ اس وقت اتنی شدید دھول اٹھی کہ کسی کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ دور سے دوست اور دشمن دونوں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ دھول بیٹھ گئی تو لوگوں نے دیکھا قاسم کا سر حسین کی گود میں ہے۔ لوگوں نے حسین کی آواز سنی، آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، میری جان، تیرے چچا پر یہ بات بے حد شاق ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیرے کام نہ آ سکے۔ ارباب ازا راوی کہتا ہے کہ جناب قاسم کا سر امام کی گود میں تھا اور قاسم جاں کنی کی عالم میں زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں قاسم نے ایک آہ بھری اور جان آفریں کے سپرد کر دی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی لاش اٹھا کر بغل میں لے لی اور ان کو گھسیٹتے ہوئے خیمے کی طرف لے جانے لگے۔ یہ بات کتنی عجیب اور دردناک ہے کہ جناب قاسم میدان میں جانا چاہتے تھے اور امام حسین سے اذن جہاد طلب کر رہے تھے، تو امام حسین کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ انہیں اجازت دیں۔ پھر جب آپ نے اجازت دی تو اس سے پہلے دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ وہ بے حال ہو گئے۔ لیکن اب منظر بدل گیا تھا، یعنی تھوڑی دیر قبل چچا بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈالے دیکھا گیا تھا، لیکن اب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین اسی بھتیجے کی لاش کو بغل میں لیے ہوئے ہیں، لیکن قاسم کے ہاتھ نیچے لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ان کے جسم میں جان نہیں رہی۔ 40ویں مجلس۔ امام حسین علیہ السلام مہاجر اور مجاہد۔ منطق قرآن کی روح سے امام حسین علیہ السلام مہاجر بھی ہیں اور مجاہد بھی۔ آپ نے اپنے شہر اور وطن سے اسی طرح ہجرت کی جس طرح حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کا وطن مصر تھا، جسے چھوڑ کر وہ مدین آ گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ صرف مہاجر تھے، مجاہد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مہاجر تھے، انہوں نے بھی اپنے شہر اور وطن بابل کو چھوڑا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ مہاجر بھی ہیں اور مجاہد بھی۔ صدر اسلام میں کچھ لوگ ابتدا میں مہاجر تھے، مگر وہ بھی مجاہد نہیں تھے، کیونکہ ابھی ان کے لیے حکم جہاد نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ صرف مہاجر رہے۔ بعد میں جب حکم جہاد آیا تو ان مہاجرین میں سے مجاہدین بھی سامنے آنے لگے، لیکن
حسین وہ فرد فرید ہیں جو روز اول سے مہاجر بھی تھے اور مجاہد بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو بشارت دی تھی کہ بیٹا، تیرے لیے اللہ نے جو خاص مرتبہ مقرر فرمایا ہے اس کو تو شہادت کے بغیر رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تقریباً 23 اور 24 دن امام حسین علیہ السلام مسلسل ہجرت کی حالت میں رہے، یعنی 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلنے کے بعد 2 محرم کو سرزمین کربلا میں وارد ہوئے اور پھر کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد سے لے کر عاشورہ تک۔ شہادت ہمارے لیے تاج افتخار ہے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے اس دن آپ نے ایک مشہور خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے ہجرت اور جہاد دونوں کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، موت نے بنی آدم کو اس طرح نشان زدہ کر دیا ہے جیسے کسی دوشیزہ کی گردن پر گلوبند کا نشان پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے اسلاف سے ملاقات کا ویسے ہی مشتاق ہوں جیسے یعقوب دیدار یوسف کے مشتاق تھے۔ موت انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ مجھے موت سے کوئی خوف نہیں۔ راہ خدا میں شہید ہو جانا اور راہ ایمان میں جام شہادت پینا انسان کے لیے تاج افتخار ہے جسے وہ اپنے سر پر رکھتا ہے۔ موت مرد مجاہد کے ماتھے کا جھومر ہے، جیسے ایک گلوبند دوشیزہ کے گلے کی زینت ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں گویا بیابانی بھیڑیے نو اور کربلا کے درمیان میرے جسم کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ ہم اہل بیت کی خوشی وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ جو پسند کرتا ہے وہی ہماری پسند ہے۔ اگر وہ ہماری سلامتی پسند فرمائے تو ہمیں سلامتی پسند ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے بیماری پسند فرمائے تو ہم بیماری کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے سکوت پسند فرمائے تو ہم خاموشی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہے کہ ہم متکلم کریں تو ہم کلام کرتے ہیں۔ اگر وہ سکون کا خواہاں ہو تو ہم بھی ساکن رہیں گے، اور اگر وہ حرکت کا طلبگار ہو تو ہم بھی مثل موج حرکت میں رہیں گے۔ اس خطبے کے آخر میں امام اپنی ہجرت کا اعلان فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہماری طرح راہ خدا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہو، جو کوئی ہماری آواز میں آواز ملانا چاہتا ہو، جو کوئی راہ خدا میں ہجرت کرنا اور خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، وہ صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو رہا ہوں۔ مخلص رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تو کافی لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ شروع میں بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید حسین ابن علی اپنے خطبوں میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں امن و سلامتی کی کوئی راہ نکل آئے۔ سفر کے دوران بھی لوگ آتے رہے اور قافلے میں شامل ہوتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ موقع پرست لوگ آپ کے ہمراہ رہیں۔ آپ سفر کے دوران اصحاب کو اپنی گفتگو کے ذریعے چھانٹتے رہے تاکہ وہ افراد جو آپ کی تحریک کے لیے اہل نہیں تھے وہ الگ ہو جائیں۔ چنانچہ متعدد بار کاٹ چھانٹ کے نتیجے میں جو مکمل طور پر مخلص تھے اور ہر معیار پر پورا اترتے تھے، صرف وہی باوفا اصحاب باقی رہ گئے اور دوسرے بتدریج آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ تمام شہداء کے سر کا تاج ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اب وہی لوگ رہ گئے تھے جن کے متعلق خود آپ نے گواہی دی تھی کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اور باوفا کسی کے اصحاب نہیں دیکھے۔ یعنی اگر صاحب بدر اور صاحب کربلا کا موازنہ کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام اصحاب کربلا کو تمام شہداء کے سر کا تاج قرار دیں گے۔ شب عاشور، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے سب کو جانے کی اجازت دی تھی اور اپنی بیعت اٹھا لی تھی، اس وقت آپ نے اپنے اصحاب کو یقین دلایا تھا کہ دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے اور اسے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ اس وقت بھی سب نے یہی کہا تھا کہ مولا، ہم نے آپ ہی کی راہ میں شہادت کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ ہماری ایک جان تو کچھ بھی نہیں، کاش ہمارے پاس ہزار جانیں ہوتی اور ہم ان سب کو آپ پر نچھاور کر دیتے۔
سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی وہ آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا قلب مطہر کس قدر خوش ہوا ہوگا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہمراہ ایسے اصحاب ہیں جو آپ کی تحریک کے مقاصد میں آپ سے مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اب جب کہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ میں بھی کل رونما ہونے والے واقعات اجمالی طور پر آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ کل جنگ ضرور ہوگی اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اصحاب حسین علیہ السلام کے لیے اعزاز۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک ایسے اعزاز سے نوازا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخری لمحات میں سب شہید ہو چکے ہیں۔ سید سجاد کے سوا جو خیمے میں بیمار پڑے ہیں، کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ امام مظلوم یکا و تنہا آدھا کے نرغے میں گھرے کھڑے ہیں۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو اپنے اصحاب کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ یہ دیکھ کر امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں زمین پر پڑے ان لاشوں میں سے کسی کو زندہ نہیں دیکھ رہا۔ پھر آپ نے فرمایا جو لوگ اس مٹی کے نیچے ہیں اور جو لوگ اس مٹی کے اوپر سو رہے ہیں سب زندہ ہیں۔ اس کے بعد امام نے آواز استغاثہ بلند فرمائی۔ آپ نے طلب نصرت فرمائی۔ کون زندہ تھا جس سے آپ مدد طلب کر رہے تھے؟ وہ زندہ افراد کون تھے؟ یہی جن کے لاشیں زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بلند آواز میں پکارا، اے میرے باصفا دلاوروں، اے میرے باوفا بہادروں، نیند سے جاگو، اٹھو، آگے بڑھو۔ یہ پست فطرت حرم رسول پر حملہ کرنے کو ہیں۔ یہ بیہودہ لوگ آل رسول کے خیموں کو لوٹنے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا سو جاؤ، سو جاؤ، میں جانتا ہوں تمہارے سر تمہارے جسموں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔